बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन है, 23 जून है और आज ईरान पर काफ़ी ताबड़तोड़ हमले, अब आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें और इसराइल के हमलों का ईरान ने जो जवाब दिया, सबसे बड़ा उनके पास इस वक्त क्या कार्ड है उसकी मैं तफसील आपके सामने रखूँगा। अमेरिका इसराइल का अब मुकाबला चीन, रूस और शुमाली कोरिया से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सलामती कौंसल का इजलास जंगबंदी में या असल जंग की तरफ मामला जा रहा है। ईरान का कहना है जो हम करने जा रहे हैं उसकी मिसाल अब तारीख में नहीं होगी और इसराइल कह रहा है हम आइंदा चंद दिनों में लड़ाई ख़त्म करवाएंगे। लेकिन ये मामला अब किस तरफ जाएगा? ईरान के जो स्लीपर सेल्स हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, शाम से लेकर नाइजीरिया तक और अमरीका तक मामलात। आज इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी जो बजट का मामला है वो भी आखिर में तफसील से बताऊँगा। खान माइनस की कोशिश है इनकी। इसराइल के 30 फाइटर जेट्स ने ईरान में मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया। इनका एक हेडक्वार्टर है, इमाम हुसैन हेडक्वार्टर्स का नाम है। खुरम शहर मिज़ाइलों का स्टोर है वहाँ गोदाम में, और इस पे यहाँ से 60 मिज़ाइल इसराइल पे मारे गए जो दुरुस्त निशानों पर लगे। अब यहाँ इसराइल ने ईरान को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन जवाब में कुछ एक ड्रोन गिरने की, एक जहाज़ गिरने की इसराइल की तरफ से इतलात हैं। और आज जो सरप्राइज़ पैकेज ईरान ऐलान कर रहा है उसमें कौन कौन से फ्लेवर के मिज़ाइल होंगे, कौन कौन सी किस्म के और नित नए मामलात होंगे, ये पूरी सीरीज़ होगी। अभी आज पता चलेगा क्योंकि आज बड़ा अहम मामला होने जा रहा है। क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात है जिसका अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने उसे तबाह किया, उसका नुकसान हुआ या नहीं, ये बड़ा अहम लाखों डॉलर का सवाल। 4 माहिरीन जो बड़े इदारे जो इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी उसके सदर हैं, एटॉमिक एनर्जी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सरबराह राफेल ग्रोसी, और न्यूक्लियर वॉच डॉग आपको पता है ये चेक करते रहे ईरान की तनसीबात भी। इस्फहान में, नतांज में और फोर्दो में, ये 3 जो तनसीबात जहां अमेरिका ने हमला किया ज़ेर ज़मीन 6 मीटर नीचे और ज़मीन के ऊपर। इस्फहान में जो थी उसके ऊपर तो 40 बिल्डिंग्स थी, तकरीबन आधा शहर आबाद था, 3000 साइंसदान काम करते थे। तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ ये बड़ा अहम मामला है। 18 इमारतें इस वीक मुतासर हुई हैं, इसको नुकसान हुआ ज़मीन के ऊपरी सतह पर। जो नतांज में जो 6 बड़ी बिल्डिंगें हैं वो और 3 ज़ेर ज़मीन जो थी। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज वो जो यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, और यहाँ पर 30 क्रूज़ मिज़ाइल मारे गए हैं अमेरिका की तरफ से। जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उसमें न्यूक्लियर प्लांट पर जहाँ 12 बंकर बस्टर बम भी गिराए गए, सैटेलाइट तस्वीर में वहाँ गड़े भी नज़र आ रहे हैं कि यहाँ हदफ को निशाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमेरिका की तारीख की कार्रवाई थी। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह के अंदर ज़मीन के ऊपर तो नुकसान नज़र आ रहा है, लेकिन यह कहना कि जोहरी प्रोग्राम ख़त्म हो गया या उससे नुकसान हुआ है, ये नामुमकिन है कहना। उसकी बड़ी वजह उन्होंने बताई कि जोहरी प्रोग्राम कोई फैक्ट्री, ब्रीफकेस या दुकान नहीं है, एक निज़ाम, एक पूरा सिस्टम है जहाँ सैनिटरी फ्यूजेस हैं, हसास आलात हैं, हज़ारों मील की पाइपिंग है, बरसा बरसे चीन और रूस के बनाए मदद से प्रोजेक्ट्स हैं। तो बैरूनी ढांचे को तो नुकसान ज़रूर पहुँचा, लेकिन नीचे जो मशीनरी है वो भी महफूज है, और यूरेनियम और सैनिटरी फ्यूजेस। अब असल मामला ये कि किसी पता नहीं है कि कहाँ गया, कौन लेके गया, और ईरान के पास ज़ाहिर साइंसदान भी मौजूद हैं और इन हालात में उनके पास पैसे भी हैं, क्योंकि जो तेल और गैस है उसमें से 60% तेल और गैस के अलावा इनका जो 60% यूरेनियम है जो इन्होंने अफसुदा किया हुआ था, ये मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने कैसे अपना महफूज किया। कि बज़ाहिर लग रहा था कि एटमी प्लांट अगर तबाह होंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन एटमी प्लांट तबाह नहीं हुए, क्योंकि ये तबाह होते तो मौसम के लिहाज से पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त जिस तरह चेरनोबिल वाला मामला था या हिरोशिमा नागासाकी में हमने 1945 की रेडिएशन तबकारी देखी, ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। और ये 1945 में जो रिएक्टर थे वो एक्टिव भी नहीं थे। तो आज तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए ज़मीन के ऊपर तनसीबात को नुकसान ज़रूर पहुँचा है, लेकिन ज़ेर ज़मीन ईरान की फैसिलिटीज़ बिल्कुल उसी तरह कायम है। इसीलिए अमेरिका कह रहा है हम दोबारा हमला करेंगे, वरना उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी हमला करने की, दोबारा कहने की। ईरान को असल में ये कोशिश कर रहे हैं कि मना करें, हम आपके ऊपर हमले करें, आप जवाब ना दें हमें, हम आपकी जोहरी तनसीबात जो है वो उन्हें सिर्फ उड़ाना चाहते हैं। अब ईरान ने जो तैयार शुदा यूरेनियम, देखिए असल मामला जो शुरू हुआ था वो चीन के जो पुरस्कार कार्गो तैयारे ईरान की फ़ज़ाई हदूद में आए और गायब हुए। बोइंग 747 कार्गो थे जो आमतौर पर फ़ौजी सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ईरान की फ़ज़ाई हदूद में आके रडार से गायब हुए थे 15, 16 और 17 को। शुमाली चीन से उड़े थे, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से ईरान आए, वहाँ अचानक रडार से गायब हुए क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी है। और फिर इनकी जो मंजिल यूरोप में लक्समबर्ग दिखाई जा रही थी, वो यूरोप में कोई तैयारा नहीं पहुँचा था, वो वहाँ फ़ज़ाई हदूद में दाखिल ही नहीं हुए। अब ये बड़े लंबा फासला तय करने वाले जहाज़ हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक हथियार हैं, हसास पुर्जे और अहम लोग भी होते हैं। अब चीन की मदद से ईरान ने ये सारा माल महफूज करवा के इन जहाज़ों के ज़रिए शिफ्ट किया है। ये 2 ईरानी जहाज़ पहले भी गोलबॉन और जेरान में 1000 टन प्रोक्लोराइड जो वो लेकर बंदरगाह जो है बंदर अब्बास वहाँ पहुँचे थे। और ये मिसाइल के ईंधन में आपको पता है ये जो न्यूक्लियर इंटरनेशनल यूरेनियम कॉर्पोरेशन कंपनी है चीन की,
وہ یورینیم کی کرتی ہیں افسودگی، وہ سپلائی ہوتا ہے چین کے ذریعے. تو دونوں صورتوں میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ چین کی طرف سے ایران کو ہتھیاروں میں باقاعدہ مدد ملتی رہی اور ملتی رہے گی. میزائلوں کا جو ٹھوس ایندھن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ سارے کا سارا چین کی مدد سے ہے، جس طرح پاکستان کا تھا. اب یہ یاد رکھیں کہ چین اور ایران کے درمیان تعلقات جو $400 ارب کی ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے، ایک $50 ارب کی ابھی پچھلے دنوں پھر ڈیل ہوئی تھی. اب جو آئل جیسے تیل کا معاملہ ہے، تو آئل ٹینکر آپ کو پتہ ہے جو ڈارک فلیٹ چین جاتے ہیں ایران کی طرف سے بغیر جھنڈوں کے ابنائے حرمز سے، اور پھر وہاں سے یوان میں جو پیمنٹس ہوتی ہے. تو ایران، چین اور روس اور ساتھ شمالی کوریا، یہ وہ برکس والے ممالک جو مضبوط کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. ان کی یہاں بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف دنیا ساری ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہے، دوسری طرف ایران جہاں حکومت اس وقت ہار ماننے پر تیار نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا داؤ کھیل ہے ایران کے جو وار روم سچویشن روم سے یہ دھمکی ہے کہ جنگ اب ختم نہیں ہوگی. امریکہ اگر امریکہ کے علاوہ بھی جو باقی ممالک ہیں جہاں جہاں ان کے اڈے ہوں گے ان کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے مسلمانوں کو چھوڑ کے. اب 1980 سے یاد رکھے جو میزائل ایران نے رکھے تھے یہ وہ لانچ کیے گئے تھے، یہ وہ استعمال، ابھی تک نئی ٹیکنالوجی نہیں آئے. اسرائیل کوشش کر رہا ہے جنگ اب جلد از جلد کس طرح ختم ہو جائے کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے. لیکن ایران نے جو ابنائے حرمز کی رونقیں ختم کرنے کا، وہاں جو بحری جہاز ہے آپ کو پتہ ہے ان کی جی پی ایس شپنگ جو ہے وہ اس وقت مکمل جیمنگ ہے. ہوائی جہازوں کا بھی وہاں اس فضا میں یہی معاملہ ہے. اور میرے خیال میں اس میں چین ظاہر ہے ایران کی مدد کر رہا ہوگا، جیسے پاکستان ہندوستان کی جنگ میں انہوں نے فضائی جنگ میں مدد کی. امریکہ نے بھی چین سے رابطہ کیا کہ آپ ایران پر دباؤ ڈالیں، ابنائے حرمز بند نہ کریں اور ان کی مدد چھوڑ دیں. روس نے، شمالی کوریا نے اور ایران نے مل کر جو بلاک مغرب کے سامنے بنایا ہے اس میں وزیر خارجہ ماسکو آج ان کی ملاقات ہے. اب یہ چاروں ملک اقتصادی، فوجی اور سفارتی سطح پر انتہائی قریب ہے. چین کی طرح ایران کے بھی جو آپ کو پتہ ہے 2025 میں ایک شراکت داری کا بڑا معاملہ ہے روس کے ساتھ. یوکرین کی جنگ میں جس طرح ایران نے بھرپور مدد کی، تو اب جو ابنائے حرمز ہے جو مائننگ کا آپریشن ہوگا، یہ یاد رکھیے گا چین روس کی مدد اس میں، کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو اچھا چین اور روس کو تیل کی سپلائی کم نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں ایران کا تیل خرید سکتے ہیں، بہت بڑی معیشت ہے. باقی دنیا کے ساتھ کیا ہوگا اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگلے ہفتے سے تیل کی قیمت $75 سے 120 تک پہنچنے کا معاملہ ہے، یعنی $50-55 مہنگے. اس کا مطلب آسان الفاظ میں پاکستان میں $284 لیٹر پیٹرول ہے اس وقت، وہ $646 لیٹر ہو جائے گا، 127% اضافہ. باقی تمام اشیاء کی قیمتوں میں 127% کا اضافہ آپ کر کے دیکھ لیں دنیا کدھر جائے گی. اور یہ جو مظاہرے آپ کو امریکہ یورپ میں شروع ہو گئے ہیں ٹرمپ کے خلاف، وہ آپ کو کس لیول پہ نظر آئیں وہ بھی سوچ لیں. اور یہ معاملہ اسرائیل اور ایران تک نہیں، یہ عالمی طاقتوں کا جو نیا توازن ہے، کیونکہ ایران کی پارلیمنٹ نے ابنائے حرمز کو بند کرنے کی منظوری دی ہے. یہ جو 20% تیل کی ہم تجارت سنتے ہیں اس کے ساتھ 30% گیس ہم بھول جاتے ہیں. مڈل ایسٹ میں یہ تیل کی سپلائی سعودی عرب، عراق، کویت، بحرین، عرب امارات، قطر، یہ سارے کرتے ہیں، تو سارے نقصان میں جائیں گے. اور یہ کرتے ہیں کہ اس کو امریکہ، یورپ، چین، جاپان، بھارت، جنوبی کوریا، ساری دنیا کو. تو جو حالات اس وقت ابنائے حرمز پہ ایران کے جہازوں نے باقاعدہ طور پہ گھیرا ہوا ہے، ان کے جو شپ ہیں وہ وہاں موجود ہیں. اور یہ وہ جہاز ہے جو ماہی گیری کے نام پر اور مسافر آپ کو بردار جہازوں کے نام پر جو رجسٹرڈ نہیں تھے پہلے سے موجود ہیں. ان کا بیڑا سرفراز کافی عرصے سے وہاں تھا. یہ ابنائے حرمز کو روکنے کے لیے سمندری راستے کنٹرول کرنے کی تیاری ہے، اور اسے کھلوانے کے لیے ظاہر ہے امریکہ، یورپ سمیت ان تمام ممالک کو یا تو ایران کے اوپر خدا نخواستہ اندھا دھند بمباری کرنی پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں ایران کو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا. اور اس دوران جو ہے روس میرے خیال میں یوکرین کی سائڈ سے کوئی بڑا ملٹری آپریشن کر گیا یورپ کو روکنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ یورپ کے دوسرے ممالک پر روس حملے کی تیاری میں ہے. کیونکہ یہ روس اور چین بھی اب سوچ رہے ہیں امریکہ کو دیکھ کے کہ ایسی بدماشی اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان میں چین بھی کھل کے کھیلے گا. اور شمالی کوریا کو تو آپ کو پتا ہے اسٹریٹ ہینڈ ہے. وہ کم یونگ کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے ہمارے جوہری ہتھیار جو ہیں اس کا بٹن ہمیشہ میرے میز پر رہتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ایران امریکہ میں موجود ان کے سلیپر سیلز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ابھی امریکی صحافی نے دعویٰ کیا کہ ایران سے متعلق رکھنے والے جو سلیپر سیلز ہیں وہ مغرب میں ایکٹیو کیے جا رہے ہیں. اور یہ پراکسیز کا جال جو ہے آپ کو پتہ ہے لبنان، شام، عراق میں وہ بھی شروع ہو گیا. شام میں چرچ میں جو کل حملہ ہوا 15 لوگ وہاں عبادت کرنے گئے تھے. بشار الاسد کے جانے کے بعد دسمبر سے لے کر اب تک 6 مہینوں میں یہ پہلا اس طرح کا حملہ ہوا ہے جو اسرائیل ایران کے تنازع میں نظر آیا. تو مڈل ایسٹ میں وہی آگ اور بارود کا کھیل دوبارہ شروع ہوگا. افریقی ممالک نائجیریا سے شروع ہو چکا ہے کام، اور خدا نخواستہ یہ آگ اب بڑھتے بڑھتے پاکستان کی طرف آئے گی. اور امریکی مفاد جہاں جہاں ہے وہاں خطرہ ہوگا ان کو. اب ایران کے ساتھ دیکھیں، اب مسلمان امت کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلمان تمام ممالک کو. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا روس اور یوکرین کی جنگ لگی جہاں عمران خان اس دورے پہ گئے. اب روس جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو یوکرین سے 28 گنا بڑا ہے، جنگی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے 28 گنا.
یوکرین کے ساتھ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی یونین، کینیڈا، آسٹریلیا، سویڈن، ناروے، مطلب ساری دنیا 50 ممالک اکٹھے ہو گئے. انہوں نے ڈالروں کی برسات کر دی اس کے اوپر. 3 سال 4 مہینے ہو گئے ہیں، روس ابھی تک یوکرین کو فتح نہیں کر سکا. فوجی مدد، مالی مدد، انسانی مدد، یہ سب دیتے رہے. ایران اس وقت دیکھیں کیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جو لوٹی ہوئی عزت ہے اور چھینی ہوئی شان ہے وہ واپس لے آئے. ورنہ ہم تو بچپن سے کفار کی توپوں میں کیڑے پڑ جائے یہی دعائیں کرتے رہے جمعے کے خطبے کے بعد. آج 58 اسلامی ممالک اور ایک ایٹمی ملک پاکستان خوفزدہ ہیں. سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تو انہوں نے اس میں تشویش کا لفظ دیا، ہمیں تشویش ہے امریکہ نے جو بمباری کی. اب تشویش ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے بے چینی. مذمت چاہتے تھے جہاں مذمت کا لفظ آنا چاہیے تھا کہ ہم ناپسند کرتے ہیں اس عمل کو، اس کے اوپر سخت موقف ہونا چاہیے تھا. اب 40 کے 40 اسلامی ملک جو آپ کو پتہ ہے دولت سے مالا مال، استنبول میں وہاں فلسطین یہ پارٹ 2 ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، لیکن کسی نے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. اور مذمت کا لفظ لکھنے تک یہ نہیں تیار. لفظ مذمت، ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. ابھی یہ پتہ چل گیا ہوا کیسے. یہ مارکو روبیو نے، امریکی وزیر خارجہ نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا فاکس نیوز کو. اس نے کہا یہ جتنے بھی مخالف، یہ ایٹمی ملک بھی خاص طور پاکستان کا کہہ رہا تھا، یہ جو بیانات دے رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں ان کے وزیر، یہ پیٹھ پیچھے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کارروائی ضروری ہے، ہم مذمت اور تشویش جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، سیاسی مقصد کے لیے کریں گے. یہ جو اسحاق ڈار، خواجہ سے بھی جتنی سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی، یہ اس کا تسلسل ہے. پچھلے 30 سال سے پاکستان میں ہمیں منجن بیچتے رہے کہ امام مہدی کی فوج آئے گی، پتہ چلا یہ تو دجال نکلے. عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے، اور جب وقت آیا تو خود اسرائیل کے ساتھ جا کھڑے ہو گئے، ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہیں تو لفظ جہاد سے کتنی نفرت ہے. دیکھیں بھی ڈی جے ایس پی آر صاحب نے کل بیان دیا کہ اس کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کوئی فرد یا گروہ نہیں. علماء کا کہنا ہے کہ جب ملک میں اسلامی حکومت ہو تو پھر تو ریاست کر سکتی ہے. ہمارے سامنے تو واقعہ کربلا مثال ہے. امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جو جہاد کیا وہ ایک فرد تھے، کنبہ تھے، دوستوں کا، قریبی لوگوں کا ایک گروہ تھا، لیکن اللہ کے دین کو بچانے کے لیے نکلے. اب ریاست تو یزید کی تھی، تو یزید کی ریاست نے اپنے خلاف جہاد کا اعلان تو نہیں کرنا تھا. تو یہ تو منافقت والی بات ہے. اب ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے بارے میں یہی بات کی کہ ایک طرف مذاکرات کی بات چیت کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے اوپر ڈرون بھی بھیجتا ہے اور حملے بھی کرتا ہے، تنصیبات کو نشانے بناتا ہے. ان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. ایران کی تقریباً 200 سال کی تاریخ ہے. یہ 8 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. عالمی جنگ نمبر 1، نمبر 2، اس کے بعد عراق شام میں، پھر اسرائیل کے ساتھ. یہ سارے تنازعات ان کے آپ دیکھیں، ہر جنگ ختم ہونے کے بعد ایران اس خطے کا مضبوط کھلاڑی بن کر سامنے آیا. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پابندیوں کے باوجود انہوں نے مستحکم کیا، وہاں پر سیاسی تبدیلیاں بھی لائے، ایک بڑا جدید سٹرکچر اور ڈھانچہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس طرح یہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے عسکری ٹاؤٹ ایک جو ٹرمپ کے پیچھے، نوبل انعام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے جی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے 2 ہفتے رکوایا تھا. وہ لال ٹوپی والا زید حامد تو کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپ انڈیا آپ کے اوپر حملہ کرے گا، آپ نے تھوڑی بہت مار کھانی ہے، انڈیا کی عزت رہ جائے اب کی دفعہ تو میں پھر آپ کا پانی کھلوا دوں گا. اندازہ کریں. اور یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے جی سعودی بچے دیکھے پاکستانی کپڑے ان کو دیکھ کے پہننے لگے، صبح دوپہر شام پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے. یہ انہوں نے ایک ایسا نیریٹو بنا دیا لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. اب جیسے صدر ٹرمپ کو انہوں نے کہا تھا جی کہ 2 ہفتوں کا ٹائم لے کر دیں، اس کے بعد ان کے سارے لوگ اتنے یقین سے بات کرتے، وہ امریکہ سے ساجد تارڑ تک انہوں نے باقاعدہ پوڈ کاسٹ کیے جی 2 ہفتے تو جنگ ہو گئی نہیں. اور آج یہ سارے کے سارے مطمئن بغیرت لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو ٹرمپ کو دانہ ڈالا تھا کہ جی نوبل انعام کی وجہ سے شاید وہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائے، جیسے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 5 سال کا. بہرحال ان تمام لوگوں کو بلا کے دیکھیں حکومت نے کل کیا ہدایات دیں کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو معاملہ ہے اس کو دبا دیں بالکل، اب کوئی یہ نوبل شوبل کی بات نہ کریں. وہ تحریک انصاف والے بھی اگر کچھ کریں تو ان کی بات چلائیں ہی نہ، جس طرح آواز پہ پابندی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو دیکھیں ایران کے سفیر نے جو رد عمل دیا، اس نے کہا مجھے بڑا عجیب لگا پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے منتخب کیا، اور اس میں انہوں نے وہ بیان ہی نشر کرنے سے روک دیا. بہرحال انٹرنل معاملات پہ ابھی دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے مشروط بجٹ پاس کرنے کی علی امین گنڈا پور صاحب نے 2 دن پہلے تو بڑی بڑکے اور ڈائلاگ تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں مشروط بجٹ پاس کریں گے، اسمبلیاں تحلیل کی تو تنخواہیں رک جائیں گی، اور یہ ہمارے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں. وہ مشال یوسف زئی نے کہا ایسا کوئی اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی. آپ ان کی 2 دن پہلے کی سٹیٹمنٹس کو اٹھا کے دیکھیں اور آج دیکھیں یہ یو ٹرن انہوں نے مارا کیوں. یہ اصل میں تحریک چلانا نہیں چاہتے، بجٹ پاس کرنا چاہتے ہیں، حکومتیں اپنی چلانا چاہتے ہیں، اور پھر عمران خان کے پاس جا کے کہ جی بجٹ تو پاس کرنا مجبوری تھی ورنہ صوبہ رک جانا تھا، ہمارا کام ہوتا. یہ خان کے ساتھ اگر یہ مخلص ہوتے، یقین کریں سارے لوگ، تو انہیں نشستوں کی حکومت کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، بالکل کوئی پرواہ نہ ہوتی. جس طرح آپ اپنے رہنما، اپنے قائد کے لیے جب کچھ نہ کر سکے تو آپ کو حق بھی نہیں ہونا چاہیے 10-10 لاکھ تنخواہیں، 9-9 لاکھ پر تنخواہیں، پروٹوکول لیں، بہترین زندگی گزاریں خان کے نام پر ووٹ لے کے. آپ خان کی جب کوئی مدد نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی
ان حالات میں بھی عوام کو تو آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے. آپ جا کے پورے پاکستان میں سروے کریں, لوگوں نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے, اس میں اپنا کام ہے. تو یہ اب صوبہ رک جائے گا, ہمارے سارے معاشی معاملات رک جائیں گے, ان چیزوں سے عمران خان کی رہائی سے کوئی فرق نہیں پڑنا. عمران خان سے پوچھیں گے وہ تو کہے گا کر دو بے شک, لیکن یہ ان لوگوں کی واردات ہے ملاقات کے بغیر کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنا بڑا کارڈ تھا, یہ اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں فارم 47 کا, جو آپ کو پتہ ہے خود بھی ان کی سازش, یہ اس کا پارٹ بن چکے ہیں. اس وقت تو تحریک انصاف کی حکومت ہوتی, ان کا وزیر اعظم بھی ہوتا تو یہی کرتے, بجٹ پاس بھی کر رہے ہوتے, ملک بھی چلا رہے ہوتے, عمران خان سے جیل میں ہی رہتے. تو خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے جی, اب ہماری آگے مہم نہیں چلے گی, جیسے پہلے انہوں نے بڑی تحریک چلا لینی تھی. اس وقت ان میں اور پنجاب حکومت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. پنجاب حکومت میں 10 کھرب کی کرپشن ہوئی, 3 سہیلیوں نے, جو آپ کو پتہ ہے 3 ٹک ٹاکرز نے جو عید کی علائشوں پہ بھی 30 ارب کا ٹیکہ لگا کے کھانچا مار گئے. یہاں خیبر پختونخوا میں بھی کرپشن کے وہی معاملات, ابھی وہ اسی آڈٹ فرم نے وہی سارا معاملہ ہوا ہے جو اے پی جی کی آڈٹ میں سامنے ہے, کہ یہاں پہ بھی اسی طرح ہی کرپشن ہے. جس طرح ان کی مالی باضابطگیاں ہیں, ان کی بھی وہی ہیں. فرق ہے, ایک 10 کھرب ہے اور ایک شاید کچھ کم ہوگا, ایگزیکٹ اماؤنٹ میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن اصل معاملہ جو ہے عمران خان کے بغیر بجٹ پاس کرنا, یہ عمران خان سے غداری ہے میرے خیال میں. کیونکہ عمران خان سے ملاقات, عمران خان کا 2 ٹوک اس پہ واضح پیغام تھا. اگر انہوں نے بجٹ اس طرح پاس کرنا ہے تو پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے بغیر سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بھی رہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ پاکستان کی قوم کو اس پہ ان کو ضرور سوال پوچھنے چاہیے ان سے, کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, آپ لوگوں نے ان کی سپورٹ کی ہے, اور ان کے جو بیانات ہیں وہ ابھی خیر کوشش ہوگی میری انٹرویو کروں, لیکن یہ جنگ کے معاملات ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل خان کی طرف سے بھی 2 ہفتے کا بریک ہے, تو اس وجہ سے میری فوکس اس طرف ہے. لیکن انشاءاللہ دوبارہ ان معاملات کی طرف زیادہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ضرور ان کو ساتھ لے کے چلوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.